बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ख़त ने हंगामा खड़ा कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले उस पर अटार्नी जनरल साहब को वजाहत भी देनी पड़ गई। ये क्या चक्कर है, इस पर बात करेंगे। और इमरान खान अब वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। ये बड़ा एक दिलचस्प सी सूरत हाल पैदा हो गई है, इस पर ही बात करनी है। और जनाब कश्मीरियों का एहतजाज रंग ले आया। वहाँ क्या बात है, 3 रुपए यूनिट बिजली का मिल रहा है। अब ये इस पे ही बात करनी है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज हैं। वह जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह लग रहे हैं, मसाजिद में लग रहे हैं, व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स भी मैं साथ शेयर भी कर रहा हूँ, और सिलाई मशीन प्रोजेक्ट भी वो भी चल रहा है। और साथ ही कुर्बानी का जो सूरत हाल है, पिछली दफ़ा की तरह अब भी कुर्बानी भी, और वो प्रोग्राम मैं साथ शेयर भी कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह तफसीलात भी बता रहा हूँ। और कुर्बानी भी ज़फ़र नकी वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफार्म से ये नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है। इन सारी ख़बरों पर आने से पहले एक बड़ी दिलचस्प खबर है। कराची में आज के कल एक डकैत पकड़ा गया जो स्ट्रीट क्राइम करता है, स्ट्रीट क्रिमिनल। और उसने इंकशाफ किया है कि भाई शहरयार उनका नाम है, और उसने इंकशाफ के बहुत सारी वारदातों मुलविस से पहले भी कोई गिरफ़्तार हुआ था, उम्र कैद की सज़ा भी काट चुका है, और बहुत सारी वारदातों मुलविस है। कोई बैंक शैंक लूटे हैं, कोई पता नहीं क्या क्या, कहाँ का दुकानें लूटी हैं, क्या क्या लूटा है। उसने कहा है कि मेरा बेटा अमेरिका में डॉक्टर है और मेरी बेटी कराची में डॉक्टर है और बाप डकैत है। बड़ी दिलचस्प खबर है। पता नहीं आपको ये दिलचस्प लगे या ये आपको बड़ा अनफॉर्चुनेट लगे, मैंने कहा ये आपके साथ शेयर ज़रूर करनी है। इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की इजाज़त मिल गई। बल्कि आज वो समाअत थी नैब के केस के, जो अपील की थी ना हुकूमत ने नैब तरमीम के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में। 5 रुकनी बेंच, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच वो जनाब समाअत कर रहा था। इसी दौरान हुआ कि जी इमरान खान वीडियो लिंक, इमरान खान को असालतन या वकालतन को पेश करें, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब ख़ुद ही आएँ और वो पेश हों। तो अब उसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो ख़ुद कैसे, वो तो वकील ही नहीं है, तो वो ख़ुद कैसे पेश हों। तो अगर वो वकील के ज़रिए पेश होना चाहते हैं, चलें जी, अच्छा हम मुशावरत कर लेते हैं। तो मुशावरत के लिए चंद मिनट के लिए जजेस अंदर गए। जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए अगली पेशी पर पेश करें। तो जनाब वीडियो लिंक के ज़रिए, और वो दलाइल देंगे। अब वीडियो लिंक के ज़रिए अगर उन्होंने दलाइल दिए तो अब उनके नाम पे लगी हुई है पाबंदी, ना उनका नाम, ना उनकी तस्वीर, ना उनकी तकरीर, कुछ भी नहीं है, ना उनकी तहरीर या कुछ नहीं, भाई टीवी पे नहीं चलेगी, वो चलती भी नहीं है। बानी पीटीआई कहा जाता है उनको, उनका नाम नहीं लिखा जाता, उनकी तस्वीर नहीं दिखाई जाती, उनकी तकरीर नहीं दिखाई जाती, वगैरह वगैरह। तो वो अब क्या होगा। अब ये जो सिलसिला है नैब के जो केसेस की अपील जो है ना, तरमीम के ख़िलाफ़ जो अपील है, तो वो जनाब अब टीवी पे दिखाया जाएगा या नहीं, क्योंकि ये तो लाइव चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, लाइव चलेगा। अब उस दिन अब वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने कहा कि जी कितने दिन में वीडियो लिंक के ज़रिए ऐसा हो सकता है। तो अटार्नी जनरल ने कहा कि जी 1 हफ़्ते की मोहलत दी जाए। तो 1 हफ़्ते में उन्होंने कहा। अब मैं देख रहा था जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बार बार बहुत बेताबी से फरमा रहे थे कि अटार्नी जनरल साहब देखें, आपने फिर इसको यकीनी बनाना है वीडियो लिंक, यानी उनका पूरा जोर है किसी तरीके से मेरा दोस्त वीडियो लिंक पे आए, सारी दुनिया देखे और उनका सियासी कद काट फिर बड़ा हो, और फिर वही इंतशार, और फिर वही शुगल, और फिर यूथियों को मौका मिले, उसने सुप्रीम कोर्ट को फतह कर लिया। अब देखते हैं होता क्या है। वीडियो लिंक के ज़रिए आते हैं, नहीं आते, या उस दिन वीडियो लिंक के कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, होता तो ऐसे ही है ना, सही हो गया ना, या कोई मामला और गड़बड़ हो जाता है। तो खैर इसमें देखते हैं कि क्या होता है। असल में मसला ये, हमारे यहाँ यही शुगर लगा रहे, यही तमाशे लगे रहें, हमारे यहाँ पाकिस्तान इसी पे चलता है। ये कौम चस्के वाली कौम है, इसको क्या मईशत के साथ, इसको क्या खैर से वो जो है ना, मतलब वो इस कश्मीरियों का एहतजाज रंग ले आया है भाई।
اور کشمیری 1 سال سے احتجاج کر رہے تھے۔ وہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا ان کے پیچھے بھارت ہے، یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں، یہ غدار ہیں، یہ کوئی ان کی صفوں میں گھسا ہے، احتجاج ختم نہیں ہو گیا۔ حالانکہ کل رینجر کے ساتھ بھی ٹسل آئی ہے، بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں، کئی شہید ہو گئے ہیں، کئی اس طریقے سے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے احتجاج ختم کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے 23 ارب روپے فوری طور پر، وزیر اعظم پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، شہباز شریف صاحب کی، انہوں نے کشمیر کے لیے 23 ارب روپے فوری طور پہ ریلیز کر دیے ہیں۔ اور وزیر اعظم جو آزاد کشمیر کی ہیں، آزاد کشمیر کی حکومت نے کشمیریوں کے لیے 3 روپے یونٹ بجلی، 1 سے لے کر 100 تک 3 روپے یونٹ بجلی، اور اسی طریقے سے کوئی 1 سے لے کر 300 تک، 300 سے لے کر 500 تک 5 روپے یونٹ بجلی، اور اس سے آگے 6 روپے، یا اس طریقے سے ہے۔ اور جو کمرشل ہیں وہ 10 روپے 300 تک، اور 300 سے آگے 15 روپے تک۔ ہمارے ہاں ہم یونٹ اسلام آباد میں ماشاءاللہ کو 40-50 روپے فی یونٹ دے رہے ہیں، باقی بھی لوگ اسی طرح سے دے رہے ہیں۔ آٹا کشمیر میں اب 50 روپے کلو ملے گا، 50 روپے کلو، ہم یہاں 170 روپے کلو۔ یہ ہوتا ہے احتجاج کا اثر، یہ ہوتا ہے ایفیکٹو اور مؤثر احتجاج کرنا، اس کو احتجاج کہتے ہیں۔ اور بالکل انہوں نے احتجاج ختم کر دیا، ان کے مطالبات تسلیم ہو گئے، انہوں نے احتجاج ختم کر دیا۔ تو کدھر گیا یہ خام خواہ کی باتیں کہ وہ جناب انڈیا آ گیا؟ اور میں نے پہلے کہا تھا 1947 سے لے کر اب تک انڈیا کے ساتھ ہماری رائیولری جاری ہے، تو انڈیا نے کیا کوشش نہیں کی ہوگی کہ کشمیری ہمارے ہاتھے چڑھے اور ہم ان کو پیسے دیں اور ہم ان کو خریدیں، اور ہم، اس کا مطلب ان کی دال نہیں گلی نا۔ کشمیری محب وطن ہیں، کشمیری پاکستان سے محبت کرتے ہیں، کہ وہ ہم سے بھی زیادہ، خود کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستانیوں سے بھی زیادہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بالکل یہ مجھے یقین ہے ایمان کی حد تک کہ کشمیری پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور احتجاج کرنا ہر کسی کا رائٹ ہے، اور احتجاج ٹھیک کیا انہوں نے۔ اور میرا خیال ہے یہ احتجاج کی لہر اب اور بھی پاکستان کی طرف بھی بڑھے گی، چونکہ اب وہ یوتھی اگر اپنے لیڈر کے لیے احتجاج کرتے تو ان کا لیڈر بھی باہر آ جاتا۔ یوتھیوں کو 2 جوتے پڑتے ہیں، وہ چھپ جاتے ہیں بلوں میں۔ شہباز گل کو یہاں دمہ ہو گیا تھا، 2 دن وہ گرفتار ہوئے، پھر وہ باہر ناس گیا۔ تو جو بھی ہوتے جوتے پڑتے ہیں، کوئی باہر ناس جاتا ہے، کوئی بلوں میں چھپ جاتا ہے، کوئی کہیں کسی گٹر میں چھپا ہوتا ہے، وہ بھی سارے باہر آئے ہیں باری باری، وہ سارے چھپے ہوئے تھے۔ کوئی پریس کانفرنسز کرتے ہیں۔ تو یوتھی اس طرح کی قوم ہے۔ یہ ویسے جب ان کو جوتے پڑتے ہیں، ان کو مسجد نبی میں احتجاج کیا تھا، ان کو کہیں دوبارہ کرو، ہمت کرو دوبارہ کرو، کیوں نہیں کر رہے؟ ادھر ان کو جوتے پڑے ہیں۔ وہ لوگ ابھی بھی شہباز شریف نے جا کے ان کی سفارش کی تھی کہ یار ان کو چھوڑ دیں، تو وہ ان کو پتہ نہیں اب بھی چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا، لیکن ان کو خیر سے سب کچھ بند ہو گیا تھا۔ تو جوتیوں کی بولتی جہاں بند ہو نا، جہاں جوتے پڑیں وہاں یہ احتجاج نہیں کرتے، وہاں یہ باہر نہیں آتے۔ اسے کہیں نکلے نا، جتنی تعداد میں ووٹ دیے ہیں عمران خان کو، اس سے 4 گنا کم بھی تعداد میں نکلیں تو یہاں پہ لوگوں کا سمندر آ جائے گا۔ کیسے نہیں ہوتا کہ ان کا لیڈر کس طرح سے بابر ستار صاحب، جسٹس بابر ستار صاحب نے۔ اب مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں نا یہ تماشا لگا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جسٹس بابر ستار صاحب کو غلط کہہ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اب اٹارنی جنرل صاحب نے بھی وضاحت دی ہے تھوڑی دیر پہلے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک خط لکھا ہے، اور خط انہوں نے چیف جسٹس اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کو لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں یہ کیس سن رہا تھا، یہ جو آڈیو لیکس والا، اور بیسک سوال یہ تھا کہ کس قانون کے تحت، کون سا ایسا قانون ہے کہ جہاں پر شہریوں کی یہ اس طریقے سے ریکی کی جاتی ہے، کال ٹیپ کی جاتی ہیں، اور اس طریقے سے شہریوں کی وہ معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں، قانون کون سا ہے؟ تو میں نے نوٹسز کر دیے، مختلف جو کنسرن ڈپارٹمنٹس تھے، ایجنسی والوں کو بھی، ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو، پی ٹی اے کو، وغیرہ وغیرہ، ایف آئی اے کو، اس طریقے سے۔ میں نے کہا ذرا بتائیں آئیں، تو کہتے ہیں کہ اس دوران مجھے کچھ ہائی آفیشیل ایجنسیز کے ہائی آفیشیل کی طرف سے مجھے اپروچ کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ اس کیس سے ہٹ جائیں، نہیں تو کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے۔ تو میں نے اس وقت جانا، میں نے کہا میں نہیں ہٹوں گا، اور میں نے اس وقت جانا کہ یہ انصاف کی راہ میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں، اور میں نے جاری رکھا۔ سر اگر اس وقت آپ نے جاری رکھا اور آپ نے یہ اسی لیٹر کے اندر لکھا ہوا ہے، تو اگر آپ نے اس وقت یہ سمجھا کہ اس سے کوئی کچھ بھی نہیں فرق پڑتا، انصاف نہیں رکتا اور میں جاری رکھوں گا،
تو پھر یہ اب اس لیٹر کو سامنے آنے میں کیا مسئلہ کیا تھا؟ اصل میں مصیبت یہ ہے کہ ہم نا انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مجھے اوورسیز پاکستانی ہزاروں کی تعداد میں کہتے ہیں یار نقوی صاحب یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ خیر میں ان کو ان کی داد دیتا ہوں، وہ بڑے ویل آف لوگ ہیں، بہت ہی کھاتے پیتے ہیں، افلوئنٹ لوگ ہیں، ان کے کاروبار بھی اچھے ہیں، وہاں پہ جابز بھی اچھی ہیں، سارا کچھ۔ وہ متفکر کیوں ہیں پاکستان کے بعد؟ 40 سال سے رہ رہے ہیں بھائی، 50 سال سے رہ رہے ہیں، وہ پھر بھی متفکر ہیں پاکستان کے بارے میں۔ چیریٹی بھی کرتے ہیں، یہاں پر وہ ریمیٹنسز بھی بھیجتے ہیں یہاں پہ سے، تو یہ اپنے ملک کے لیے اپنی مٹی سے وفادار ہیں، اپنے مٹی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ یہ بات نہیں ہے، مقصد کہنے کا یہ ہے، اور وہ دیکھتے ہیں پوری دنیا کو، یار دنیا کیسے ترقی کر گئی، ہم کدھر ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا کہ ایران کی جو چاہ بہار کی وہ ہے پورٹ، وہ بندرگاہ، وہ انڈیا کے ساتھ ان کا کوئی 10 سال کا معاہدہ ہو گیا ہے، 10 سال کا۔ یہ اٹارنی جنرل ریلی میں وضاحت پہ آتا ہوں، 10 سال کا معاہدہ ہو گیا، اور اب وہ جناب کیا کریں گے، انڈیا نے اس کا کنٹرول سنبھال لیا۔ 10 سال کا معاہدہ ہو گیا، ظاہر ہے وہ 10 سال کے بعد اور بھی معاہدہ کریں گے، تو وہ معاہدہ ہو گیا۔ اب انڈیا کی تجارت آئے گی، وہ ایران کے راستے سے افغانستان اور کارس تک جائے گی، سینٹرل ایشین ریپبلکس تک، وہ جو روس کی ریاستیں، اور پھر روس تک جائے گی، اور پتہ نہیں کہاں تک جائے گی۔ تو یہ انڈیا ہمارے راستے سے بھی جا سکتا تھا، اور یہ روٹ اس کو شارٹ پڑتا تھا، یہ جو گوادر والا ہے۔ لیکن ظاہر ہے جو بھی بات کرے گا وہ کہے گا یہ غدار ہیں، یہ انڈین ایجنٹ ہیں۔ جو بھی بات اب نواز شریف صاحب نے تجارت کی بات کی تھی اس وقت، تو یہ کہتے ہیں یہ غدار ہیں، یہ پھر یہ انڈین ایجنٹ ہے۔ وہ خیر سے صابر شاکر جیسا اور غلام حسین جیسے فلاسفر بیٹھ کے، وہ پٹھو تھے انہی کے، اسٹیبلشمنٹ اور بوٹ چاٹ تھے وہ، اور انہوں نے ملک کا بیڑا ستیہ ناش کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے، میں کہوں گا فوج نے، فوجی جرنیلوں نے عمران خان کو اپنا پروجیکٹ لانچ کیا، وہ اسی پروجیکٹ نے وہ ان کے گلے پڑ گیا اور ان کے کپڑے اتارنے شروع کیے۔ اب اس کی لانچنگ کے وقت کیا تباہی ہوئی تھی جو اس کی ڈسمینٹلنگ کے وقت ہو رہی ہے، جتنی لانچنگ کے وقت تباہی ہوئی ہے نا پاکستان کی، اب اس پروجیکٹ کو کر رہے ہیں ڈسمینٹل، ختم کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کو ختم کرتے ہوئے وہ یوں سمجھ لیں کہ امر بیل کی طرح، یہ نہیں ہوتی ہماری سریکی میں بولتے ہیں لوت بوٹی، وہ درخت پہ پڑ جائے نا تو وہ پورے درخت کو کھا جاتی ہے، ایسا پروجیکٹ تھا جو پورے درخت کو کھا گیا ہے۔ اب اس کو ڈسمینٹل کرتے ہوئے درخت کی جھاڑیاں بھی کاٹنی پڑتی ہیں، وہ یہ اس پروجیکٹ کو ڈسمینٹل کر رہے ہیں۔ ڈسمینٹل کرتے 2 کام ہو گئے ہیں، ایک تو جو لانچ کرتے ہوئے انہوں نے سپیس گین کی نا، ڈسمینٹل کرتے ہوئے اس سے ڈبل سپیس گین کر رہے ہیں، ایک تو ان کا اپنا فائدہ ہو رہا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو لانچنگ کرتے ہوئے جتنا پاکستان کو نقصان ہوا، عمران خان کو ڈسمینٹل کرتے ہوئے اس سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ پروجیکٹ تو ان کا اپنا ہے، پٹھے کام تو انہوں نے خود کیے ہیں، اب وہ گلے پڑ گیا ہے تو اب اس کے بعد ڈسمینٹل کریں، اور بدنام اور یہ جمہوریت اور بدنام پارلیمنٹ اور سیاستدان ہو رہے ہیں، پٹھے کام انہوں نے خود کیے ہیں، اب وہ ڈسمینٹل کر رہے ہیں تو اب وہ تباہی کی جانب سارا کچھ بڑھ رہا ہے۔ اب یہ پہلے یہ ججز معذرت کے ساتھ، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ مبینہ طور پر یہ بے ضمیر تھے، یہ مبینہ طور پر اندھے تھے۔ یہ جب جسٹس صدیقی صاحب چیخ کے کہہ رہے تھے کہ جنرل فیض میرے گھر آیا اور اس نے مجھے یوں دھمکایا، تو اٹھ کے خیر سے ثاقب ناصور نے اس جج کو فارغ کر دیا، اور وہ خود جسٹس صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پھر کسی جج نے میرے ساتھ رابطہ تک نہیں رکھا۔ جسٹس اطہر من اللہ جیسا بہت ہی کھڑاک قسم کا جج، وہ کہتا جناب میں تو پتہ نہیں کون پوتر ہوں، اور میں تو پتہ نہیں کیا آب زمزم سے دھویا ہوا ہوں، دھلا ہوا، تو وہ کہتے اس نے میرے ساتھ رابطہ نہیں۔ یہی بابر ستار صاحب کا کہا، یہی جہانگیری صاحب کا کہا، یہی جو جج نئے آئے ہیں، انہوں نے کہا میری بیٹی کی شادی تھی، میں نے ان کو بلایا، انہوں نے گھاس نہیں ڈالی مجھے۔ صرف ایک جج غالباً انہوں نے یہ گل حسن اورنگزیب یہ نام ہے یا کیا ہے وہ، انہوں نے جسٹس گل حسن صاحب ان کا کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ رابطہ رکھا، باقیوں نے تو میری کال اٹینڈ تک کرنا نہیں گوارا کی۔ تو اس وقت آپ کا ضمیر کدھر تھا؟ اب آپ کو خط بھی یاد آ گئے، اور اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی مداخلت نہیں کرتا ہوگا۔ اب اٹارنی جنرل صاحب نے کہا ہے
اب یہ بابر ستار نے کہا ہے کہ میرے ساتھ رابطہ کیا ہائی افیشل ایجنسیوں کے، تو سر اب نام بتائیں نا، آپ نام بتائیں کہ کون سے ہائی افیشل تھا آپ سے رابطہ کیا، اور اسی وقت یہ رابطہ ہوا ہے کہیں کوئی پتہ نہیں اپریل یا مئی کے ابتدا میں، ٹھیک ہو، مئی میں 6 مئی کو خط لکھا اور رابطہ ہوا ہے اپریل میں، تو اسی وقت آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر کہتے یہ مجھ سے رابطہ، جرت کیسی ہو، آپ ریمارکس دیتے اس کورٹ میں، آپ کے تو چل رہا تھا کیس، اور آپ کہتے کہ میں طلب کرتا ہوں اس کو کہ کس نے رابطہ کیا ہے، کس نے کہا ہے، اگر ISI نے کہا ہے، IB نے کسی اور نے کہا ہے، MI نے کہا ہے، جس نے کہا ہے، آؤ جی حاضر ہو جاؤ ادھر، تمہاری جرت کیسے ہوئی ہے ایسا رابطہ کرنے کی، تو آپ کریں نا اس طرح سے، آپ ان کو بلاتے نا۔ اب جناب خط اتنے عرصے کے بعد اور ضمیر جاگا اور پتہ نہیں خط لکھ کے، اور اب اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں کہ کسی نے ان سے رابطہ نہیں کیا، وہ رابطہ اصل میں اٹارنی جنرل کی آفس نے کیا۔ اٹارنی جنرل نے ابھی تھوڑی دیر پہلے، یہ اٹارنی جنرل منصور عثمان امان صاحب نے، انہوں نے کہا یہ رابطہ اٹارنی جنرل کا آفس سے ہوا ہے، یہ جو بندہ گیا ہے ان سے، اور رابطہ اس لیے ہوا ہے کہ سر کچھ چیزیں ہوتی ہیں خفیہ، ہماری ایجنسیز کی کچھ جو ٹولز ہیں نا وہ خفیہ، اور کچھ جو طریقہ کار ہے وہ بہت خفیہ ہے، آپ اس کا ان کیمرہ کر لیں، آپ اس کی ساری وضاحت طلب کریں، آپ اس کا بریفنگ لے لیں، اس کا جو بھی وضاحت لے لیں، وہ ان کیمرہ کریں، وہ سب کے سامنے نہ ہو، بس یہ ریکویسٹ کی گئی تھی، اور وہ کہتے ہیں ان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا اور ان کو غلط انداز میں لیا گیا، نہ کسی نے حکومتی ارکان نے، نہ کوئی ایجنسی، نہ کوئی فوج، کسی اٹارنی جنرل نے کہا ہے۔ اب اس کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ کس نے کیا ہے۔ اگر آپ کو اس وقت کسی نے کیا، بھائی میں مانتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی یہ پوتر ہیں، یہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، یہ والی بات نہیں ہے، ہماری ایجنسیاں ہوں یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا جو بھی ہو، اس وقت جب کیا تھا بلا لیتے نا، آپ نے بلایا کیوں نہیں ہے؟ آپ DGI کو بلا لیتے ہیں۔ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی کھڑکی توڑ کے بیچ میں گھسیٹ کے نکالا تھا عمران خان کو رینجر نے، تو آپ نے DG رینجر کو بلایا؟ بھائی ہمت کرتے نا سر، آپ DG رینجر کو بلاتے نا، اس کو DG رینجر کو بلاتے اور توہین عدالت میں سزا دیتے نا، لگ پتہ جاتا۔ آپ کو نہیں پتا کہ کون آیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ ایڈمنسٹریشن کے کام میں روڑے اٹکانا، کوئی کہتا ہے کہ یہ بائک بند کرو، یہ جناب الیکٹرک بائک نہیں دینے، یہ تو ون ویلنگ کریں گے، یہ تو لڑکیوں کے کالجوں کے سامنے جا کے لڑکے کھڑے ہوں گے، یہ ججز ہیں، یہ ان کی فہم و فراست ہے، یہ ان کا علم ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ الیکٹرک بائک پہ ون ویلنگ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اور ساتھ ہی ماشاءاللہ یہاں پہ کوئی دوسرا جج اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تندور کی جو روٹی ہے یہ سستی نہیں ہوگی، کیونکہ تندورچی جو ہے نا وہ بھی مزدور ہیں، وہ بھی انسان ہیں، یہ وہ جون جولائی کی گرمی میں وہ لگاتے ہیں، اب کوئی پتہ نہیں جو تندورچی لگا رہا ہے اسی کا تندور ہے، تندور کا مالک کوئی اور ہوتا ہے، اس کو وہ 16 روپے کی روٹی ہو یا 30 روپے کی روٹی ہو، اس بیچارے کو وہی ملنا ہے جو اس میں۔ یہ ججز کا بیسک نالج ہے اور یہ ججز کی بیسک انفارمیشن ہے۔ میں قربان جاؤں ایسے نالج پہ، اور میں قربان جاؤں ایسی بیسک انفارمیشن پہ۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ ہمارے ہاں نا یہ پھڈا لگا رہے گا، کیونکہ معیشت بھی استحکام بھی نہ آئے، نہ سیاسی، نہ معاشی، نہ معاشرتی۔ ان کے 13 لاکھ، 15 لاکھ، 10 لاکھ تنخواہیں، پیٹرول مفت، جنریٹر کا پیٹرول مفت، گاڑیوں کا مفت، گھر مفت، بجلی مفت، گیس مفت، سارا کچھ مفت۔ میرے خیال ہے کپڑے ہی خود خریدتے ہوں گے، باقی تو سارا کچھ ہی مفت ہے۔ ان کو ایئر کنڈیشن روم یہاں پر بھی وہاں پر بھی، لوڈ شیڈنگ فری ماحول ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بجلی نہیں جاتی، جب جاتی ہے تو 8 kV والے جنریٹر آن ہو جاتے ہیں، 10 kV والے جہاں پہ آپ کے ایئر کنڈیشنر بھی چل رہے ہیں، وہاں پر عوام کے مسائل کا ان کو اندازہ ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں بھائی، ان کو اندازہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہی والی بات ہے کہ اگر کوئی جنگ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر ایک پتھر باندھتے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھتے۔ اس وجہ یہ ہے احساس ہونا چاہیے، آپ کو احساس ہو پرابلم کا، آپ کو احساس ہو تکلیف کا۔ یہاں پہ ایئر کنڈیشن روم میں رہنے والے 15 لاکھ تنخواہ لینے والے، ان کو عوام کا احساس ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں بائک پر نہ، بائک بند کرو، کیونکہ وہ لڑکیوں کے کالج کے سامنے ون ویلنگ کرتے ہوئے جائیں گے۔ یہ حالات ہیں ان کے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔